अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कभी आपने देखा है वैसे कि किसी को मार पड़े और उससे पूछा जाए कि कितनी मार पड़ी, कहाँ कहाँ चोट लगी, तो आगे से ज़ख्म दिखाने के बजाय, जो बीती है आप पर वो सुनाने के बजाय जवाब आए कि ये मत पूछें कि कितनी मार पड़ी है, कहाँ कहाँ पड़ी है, बल्कि सवाल यह है कि क्यों पड़ी है। ये ना खुलासा है भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के इंटरव्यू का। जनरल साहब, मैं बताती हूँ आपके जहाज़ क्यों गिरे हैं। आपने इबादत गाहों पर, मसाजिद पर हमला किया, तैयारे इसलिए गिरे हैं। आपने भावलपुर में नन्ही हवा और उर्वा को शहीद किया, तैयारे इसलिए गिरे हैं। आपने आज़ाद कश्मीर में इर्तिज़ा की जान ली है, तैयारे इसलिए गिरे हैं। आपने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, तैयारे इसलिए गिरे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, तैयारे इसलिए गिरे हैं। आपने ख़ुद को खित्ते का चौधरी समझा था, तैयारे इसलिए गिरे हैं। ताकत के ज़ोम में आपने खित्ते को जंग में धकेल दिया, आपके तैयारे इसलिए गिरे हैं। आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, तैयारे इसलिए गिरे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि तैयारे क्यों गिरे हैं। जनरल साहब, ऐसी हरकतें करेंगे ना तो तैयारे गिराए ही जाएंगे। वैसे आपके जैसे लोग ये सवाल करते उस वक्त अच्छे लगते हैं कि क्यों मार पड़ी, जब वो अपने गुनाहों की तौबा करके अच्छे बच्चे बनने को तैयार हों। लेकिन आपसे तो ये उम्मीद रखना बेकार है। बल्कि आप तो जंग हारने के बाद भी तसव्वुर ये किए बैठे थे कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई अहमियत ही नहीं है। आप 4 वफूद बाहर भेजेंगे और पूरी की पूरी जो गेम है वो पलट जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ज़रा आपको वो भी तो दिखा देते हैं ना। शशि थरूर, जिनको वजारत ख़ारजा चलाने का एक बड़ा तजर्बा है, जिनको कांग्रेस की मुखालिफत के बावजूद मोदी ने बाहर भेजा, जिनका मिशन था भारतीय झूठ का प्रचार करना, लेकिन 7 समंदर पार उनका सामना हो गया हकीकत से। कोलंबिया में उन्हें और उनके झूठे बयानियों को मुंह की खानी पड़ी, जिसको उन्हें तस्लीम करना पड़ा। BBC के मुताबिक भारत ने दावा किया है कि कोलंबिया ने इस बयान को वापस ले लिया है, लेकिन कोलंबिया की जानिब से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। और ये बयान इस वक्त भी अगर देखा जाए तो कोलंबियन वजारत ख़ारजा के एक्स अकाउंट पर मौजूद है, जिसमें भारतीय हमलों के नतीजे में बेगुनाह पाकिस्तानियों की शहादत की मजम्मत की गई थी। ऐसा सिर्फ कोलंबिया में नहीं हुआ, बल्कि ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ भारतीय मौक़िफ़ को पज़ीराई नहीं मिल रही है। भारत ने अपना एक वफ्द BJP रहनुमा हाईजान पांडे की क़यादत में कुवैत भी भेजा था। उन्होंने वहाँ काफ़ी मुलाकातें की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज बनाने की कोशिश की, और फिर नतीजा क्या निकला। कुवैत ने 13 साल से पाकिस्तानियों के लिए बंद किए गए वीज़े खोल दिए। बेशक अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ऐसी ज़िल्लत दे। और इस वक्त ज़िल्लत जो है ना, वो मोदी का मुक़द्दर बन चुका है। भारत से बाहर भी और माशाल्लाह भारत के अंदर भी भारतीय सियासतदान भी ये एतराफ़ करने पर मजबूर है नाज़रीन कि दुनिया में तन्हा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो रहा है। नाज़रीन, रूस, जिसको हिंदुस्तान का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था, भारत ने अपना दिफाई सिस्टम भी उसी रूस से हासिल कर रखा है। यहाँ भी भारतीय उम्मीदें पानी में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यूरो एशियन फोरम से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की क्वाड इत्तेहाद में शमूलियत पर तनकीद की है। सरगेई लारोफ ने कहा है कि उन्होंने ये मामला भारतीय वफ़द के सामने भी उठाया है, जिस पर भारत ने उन्हें वजाहत दी कि उनकी शमूलियत सिर्फ तिजारत और मईशत तक महदूद है। लेकिन हकीकत यह है कि इस इत्तेहाद में शामिल ममालिक मुसलसल बहरी मशक़ों में मसरूफ़ हैं। इंडो पैसिफिक का कोई तारीख़ी जोग्राफियाई वजूद नहीं है, बल्कि नेटो ने चीन मुखालिफ मकासद के लिए भारत को अपने मंसूबों में घसीटने की गर्ज से ये इस्तिलाह घड़ी है। भारत अफगानिस्तान में फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता आ रहा है, लेकिन इसकी कोशिशें ऑब्वियसली फिर वहाँ भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान ने भी अपना सफ़ीर तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी की सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ सुलगते हुए कोयले हैं, और मोदी खड़े खड़े जलने पर मजबूर हो रहे हैं। पर जो तेल का काम है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ये बयानात कर रहे हैं। सुनिए ज़रा। इस जंग में, जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया, आपका सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं।
پھر ماننا پڑے گا کہ مئی کا مہینہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ عزتیں عطا کی ہیں. وہ چاہے سفارتی محاذ پر ہم دیکھ لیں, چاہے جنگی محاذ پر دیکھ لیں, یا چاہے کھیل کے میدان میں دیکھ لیں, وہ ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. سیاسی محاذ بھی کیا چل رہا ہے اس پر بھی آج بات ہوگی. اور علی محمد خان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں پروگرام میں, مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. سب سے پہلے ذرا جو یہ اس وقت مارکہ حق کے بعد کی سچویشن بنی ہے اس پر بات کریں گے, اور جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو سلسلہ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. باقاعدہ سفیر تعینات کرنے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان نے بھی فیصلہ کیا, وہاں سے بھی فیصلہ ہو گیا, ناظم الامور کو باقاعدہ طور پر سفیر کے عہدے پر تعینات کیا جائے گا. تحریک انصاف کا مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان سے معاملات کو بہتر کیا جائے. جب ایسا ہو رہا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیولپمنٹ ہے وہاں ان پہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب 2 دفعہ ہم نے پوری عالم اسلام کو یہاں اکٹھا کیا افغانستان سے امن لانے کے لیے, جب ہماری رجیم چینج کروا دی گئی, چلو آپ نے کر دی, اس کے اگلے 16 مہینے جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, جن کو ہر وقت ایک نہ ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی اوتھینٹسٹی کے لیے, کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا کوئی نہیں ہے, وہ 16 مہینے کیوں ضائع کیے؟ آپ نے ایک فرینڈلی کنٹری جس میں امن لانے کے لیے اور نیٹو کی وہاں سے پرامن انخلا میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا, اس کو آپ نے ضائع کیا. اس وقت کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کیوں ایک دفعہ بھی کابل نہیں گئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے بالکل رابطے منقطع تھے کابل سے, لیکن دیر آیت درست آیت. اب اگر ان کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جو لاس ہوا ہے, عمران خان صاحب نے جو گین کیا تھا, اب اس کو ری گین کرنا چاہیے, اور افغانستان میں امن پاکستان کے امن سے مشروط ہے, دونوں لازم و ملزوم ہے. اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. ورنہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج صورتحال کیا ہے, دل خون کے آنسور ہوتا ہے. آج جو ہدایت اللہ بلیدی شہید ہوا ہے ADC اپنا ادھر سوراب میں بلوچستان میں, اس کے 2 بچوں کے ساتھ آپ نے تصویر دیکھی ہے. ADC پہ حملہ, جس طرح گھر میں خیال میں ریزیڈنس پہ جا کے اس کو شہید کیا ہے, اس کی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اس کی تصویر ہے. یہ حملہ اس پہ نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان پہ ہے. تو ان چیزوں کے خلاف ہم نے اکٹھے ہو کے لڑنا ہے. باقی سیاسی ایشوز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, لیکن پاکستان کی سلامتی و بقا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کی جماعت میں احتجاج کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر کو شاید خان صاحب کی طرف سے اب یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر احتجاج کا پلان بنائیں. خان صاحب کی طرف سے پھر سے جارحانہ بیانات کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر یہ سارے معاملات کو وہ خود لیڈ کریں گے, خود ہینڈل کریں گے. تو تحریک چلانے کا جو اعلان سامنے آیا ہے علی محمد خان صاحب, یہ کس طرح کی تحریک ہوگی, کس طرح سے اسے مینج کیا جائے گا, اور کیا اسلام آباد کی طرف مارچ کا پلان نہیں ہے اس بار پلان کچھ اور ہے؟ دیکھیں, حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا موقع ضائع وہ کر رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا پورا ضائع کر دیا, لیکن کر رہے ہیں. جس جنگی فضا کی آپ نے بات کی اور قومی یکجہتی تھی, اس یکجہتی میں تحریک انصاف کا بڑا رول ہے. قومی اسمبلی کے فلور پہ, پارلیمنٹ میں اور سینٹ پہ تحریک انصاف نے آگے بڑھ کے اپنے سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھا, حکومت کو سپورٹ کیا پاکستان کے لیے کہ جنگ ہم جیتیں. اور ہماری جو سوشل میڈیا ہے اس نے اسی طرح اس جنگ میں اپنی سپاہ کو سپورٹ کیا جس طرح عمران خان صاحب کو یا اپنی جماعت کو کرتے ہیں. اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ یک جان دو قالب تھی, اور مودی کو پورے پاکستان سے ایک ہی جواب ملا, اور وہ تھا کہ ہم سب نے بطور پاکستانی جواب دیا. لیکن جنگ جیتنے کے بعد وہ جو ایک اپرچونٹی بنی تھی جس میں آپ عمران خان صاحب کی رہائی, قوم کو ایک پیش پہ لانا, اداروں اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے ہیں اس کو ختم کرنا, یہ ساری چیزیں جو ظلم جو غلطیاں ہوئی ہیں 9 مئی کے بعد, یا جو 8 فروری کا الیکشن جس طرح چرایا گیا ہے, ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پراپر عمران خان صاحب سے انگیجمنٹ کی جاتی, ان سے بات کی جاتی. ان پہ پولیٹیکل کیسز ہیں, وہ کوئی مجرم نہیں ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ان کو آپ انگیج کر کے باہر اگر لاتے تو یہ فضا کنٹینیو کر سکتی تھی, یا اب بھی میں کہتا ہوں کر سکتی ہے, اگر آپ یہ موقع پورا ضائع نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر تو ایک بہت بڑی سیاسی قوت تو ہے عمران خان اور تحریک انصاف.
تو احتجاج کی جو آپ بات کر رہے ہیں اول تو ہونا یہ چاہیے کہ احتجاج کی نوبت ہی نہ آئے. اور علی محمد خان صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے, ابھی بھی وہ اپرچونٹی موجود ہے, لیکن پھر سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے اور آپ کی جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کے پاس تو کسی قسم کا کوئی استحقاق ہی موجود نہیں ہے, تو ان سے کیوں بات کی جائے. جس طرف آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ سیاسی جماعتوں سے بات کریں, یعنی حکومت سے بات کریں, تو معاملہ تو پھر کسی طرف بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. علی محمد خان صاحب دیکھیں, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی فورسز کی سیاسی فورس سے ہی بات ہوتی ہے, لیکن وہ سیاسی فورس پھر کوئی فورس بھی ہو نا. اب آپ دیکھیں شہباز صاحب کو ہر بار مطلب ہے ہر لائن میں ہر تقریر میں کوئی 2-3 بار ان کو جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے. کیوں کرتے ہیں آپ؟ ان کا اپنا ایک رول ہے, وہ ادا کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے. آپ کیوں, آپ کو ایک اوتھینٹسٹی چاہیے, آپ کو ایک ریکگنیشن چاہیے شہباز شریف صاحب کو, کہیں کسی طاقتور سورس سے آپ کو. علی بھائی یہ باتیں نا آپ لوگوں کی طرف سے اس لیے اچھی نہیں لگتی سر. میں نمبر آف اسپیچز آپ کو دکھا سکتی ہوں خان صاحب کی کہ جس میں وہ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہ جنرل باجوہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے, تو یہ باتیں پھر آپ لوگوں کی طرف سے اچھی نہیں لگتی. نہیں دیکھیں, وہ ایک اور قوم کا باپ آپ لوگ بنایا کرتے تھے اور آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی, موجودہ وزیر اعظم. اس کا شہباز شریف صاحب کو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے, ان کا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. ان کو ووٹ پڑا نہیں ہے, وہ مائنورٹی کے وزیر اعظم ہیں, 17 سیٹیں ہیں ان کی, تو ان کو کہیں نہ کہیں سے ایک سورس ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کو رگے دیں. وہ جو فوج کا ادارہ ہے یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی ہوتی ہیں, وہ صرف کوئی سیاسی جماعت کی تو نہیں ہوتی. آپ ان ایشوز کو حل کریں. آپ نے کہا نا بات ان سے کریں, وہ کسی چیز میں بااختیار ہیں, کسی چیز میں فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی, اس کمیٹی کا حل کیا تھا؟ وہ صبح کو میٹنگ کرتے تھے حکومتی خان صاحب. اصل دیکھیں یہ باتیں نا اس لیے اچھی نہیں لگتی سر, اس لیے اچھی نہیں لگتی یہ باتیں آپ لوگوں کی طرف سے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ بتاتے رہے کہ ہم کوئی ایک بل پاس نہیں کروا سکتے تھے جب تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑ کے نہ لے کر آئیں, ہم بجٹ تک پاس نہیں کروا سکتے تھے. تو یہ چیزیں آپ کے اپنے وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے رہیں, ایکسپٹ کرتے رہیں, بتاتے رہیں, لیکن اب یہ پرانی باتوں کو نکالنا اور پرانی جو آپ نے خود ساری چیزیں کی ہیں اسی پہ ہی نئے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا, یہ باتیں سر رہنے دیں, حل کی طرف آئیں. حل کیا ہے علی صاحب؟ نہیں, باتیں کیوں رہنے دیں؟ باتیں اس لیے نہ رہنے دیں کہ ایک آدمی ہے جو ان ایشوز پہ سٹینڈ لینے کی وجہ سے 650 دنوں سے جیل میں ہے. بڑا آسان تھا عمران خان صاحب کے لیے بھی, میاں صاحب کی طرح کے وہ بھی اندر جا کے تو 1 مہینے کے بعد نکل آتے. کیا ہوتا, ڈیل کر لیتے. نہیں کی ڈیل, کس چیز پہ ڈیل نہیں کی؟ اس ایشو پہ ڈیل نہیں کی کہ بھائی پاکستان میں اگر اپنی جمہوریت چلانی ہے تو فیصلہ عوام کو کرنے دیں. اگر نون آتی ہے, پی ٹی آئی آتی ہے, پیپلز پارٹی, وہ پاکستان کے خلاف تو نہیں جائیں گے نا, تو پھر فیصلہ کرنے دیں عوام کو. عوام جو بھی حکومت آئے گی وہ فوج کے ساتھ بھی مل کے چلے گی. اگر انٹرنل سیکیورٹی ہے, فورن افیئرز ہے, اس طرح کی جو ایشوز ہیں اس میں آپ نے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس گن میں مجھے نہیں سمجھ آتی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. صحیح, اگر یہ فیصلہ عوام نے کر دیا عمران خان کے حق میں, عمران خان کو حکومت کرنے دیں. احتجاج ہو رہا ہے علی محمد خان صاحب, ابھی جو احتجاج آپ لوگ پلان کر رہے ہیں, جس احتجاج کی بات کر رہے ہیں, یہ اس میں طے ہو گیا ہے کہ مارچ جو ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف نہیں ہوگا؟ دیکھیں پورے ملک میں شاید پھیلایا جائے اس کو, پرامن احتجاجی مارچ ہو, ہر جگہ ہو, پاکستان کے گلی گلی کوچے ہو, کہاں کہاں آپ روکیں گے؟ دیکھیں آپ بات کریں, بیٹھیں, مسئلے کو حل کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے, نہ یہ ملک شہباز شریف کا ہے, نہ یہ ملک نتائج اس کے کیا ہوں گے سر؟ 25 کروڑ عوام کا ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ لوگ جگہ جگہ احتجاج کریں گے تو کیا اس سے عمران خان صاحب کو آپ رہائی دلوا دیں گے؟ دیکھیں پریشر تو پڑے گا, آپ ملک نہیں چلا سکیں گے. اگر آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو پولیٹیکل کیسز میں 650 دنوں سے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے, جب آپ کو ضرورت تھی اس نے اندر سے آواز دی پورے ملک کو, پورا ملک کھڑا ہو گیا, مودی کو نام لے کے چیلنج کیا, للکارا, اس نے ہندوستان کو چیلنج کیا. آپ کے تو شہباز شریف, جو نواز شریف اور مریم صاحبہ, وہ تو خاموش تھے, مودی کا نام آج تک نہیں لیا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈ کریں گے خود. نہیں, وہ لیڈ کرنے کی خود بات کر رہے ہیں نا. آپ لوگوں کا تو اعتراض ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاتی, تو جب ملاقاتیں نہیں ہو پائیں گی تو پھر یہ احتجاج کو خان صاحب خود سے لیڈ کیسے کر رہے ہوں گے؟ یعنی پھر یہ جو نیا پلان آپ لوگ بنا رہے ہیں یہ بھی پھر بے ثمر اور بے سود ثابت ہوگا.
देखिए बेसमर और बेसूद तो वक्त साबित करेगा। मेरे ख्याल में अब भी मैं ये कहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट इन मामलात को हल की तरफ लेके जाएं। सियासत है, सियासत में कभी एक जमात आएगी, कभी दूसरी आएगी, अवाम वोट देगी, जो नहीं परफॉर्म करेगा वो बाहर चला जाएगा। इसको एबनॉर्मल ना बनाएं, दूर दूर आप लोग नहीं जाने देते सर। आप लोग कहते हैं कि हुकूमत से बात नहीं करनी, बात एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, तो दूर आप बेसिकली नहीं जाने देते ना सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि खान साहब खुद बैठ के वहां से लीड कैसे करेंगे? मेरा आपसे सवाल है, क्या इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार है? इस हुकूमत के पास अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगाने का इख्तियार नहीं है। आप मुझे बात कर दी, हम इनसे बात करने बैठे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? इसी हुकूमत ने इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करने दी, या उनके पास इख्तियार ही नहीं था कि उस अपोजिशन की कमेटी को इमरान खान साहब से मुलाकात ही करने देते। देखिए बेइख्तियार हुकूमत है। अगर ये कहते हैं कि भाई हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यकीन दिलाएं, इमरान खान साहब को एंगेज करें जाके। खान साहब ने तो इनकार नहीं किया, खान साहब से जाके एंगेज करें। अगर वो मुतमईन होंगे तो वो कह देंगे ठीक है मुज़ाकरात करें, लेकिन वो बात इसलिए एस्टैब्लिशमेंट की कर रहे हैं। सर राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुशीर है वज़ीर आज़म साहब के, वो मशवरा दे रहे हैं आपकी जमात को, मानिए पीटीआई को, कि वो जिस तरफ देख रहे हैं उसके बजाय वो सदर साहब से या वज़ीर आज़म से बातचीत का पैगाम दें, तो ये मसाइल का वाहिद हल है और जमहूरियत को मजबूत करने का रास्ता भी यही है। तो उनका मशवरा आपको लगता है कि वायबल है ये? देखिए सियासी फोर्सेस से बात होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या जिस सियासत से हम लोग बात करेंगे उनके पास इख्तियार है? उनको ये हुकूमत के अवाम ने दी है। ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा बैठी हैं, ये दोनों तो अपनी सीटें हारे बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब लाहौर हारे बैठे हैं। आप मुझे बताएं, क्या इनको 8 फरवरी का इलेक्शन अवाम ने जिता के दिया है? सर इसी तरह के इल्जामात आप पे भी लगते रहे ना 2018 के इलेक्शंस के बाद। अब मुझे बताएं कि मुज़ाकरात की कोशिशों में पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स के वफ्द की बातें हो रही हैं अली मोहम्मद खान साहब, तो क्या कोई वहां से बैकडोर चैनल मुज़ाकरात वगैरह कोई बातचीत है, कोई उम्मीद है, चलने की उम्मीद है? देखिए वो इल्जामात जो आप बात कर रही हैं वो कुछ सीटों की हद तक थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वजीर आजम बैठा है जो अपनी सीट हारे बैठा है, एक वजीर आला बैठी है जो अपनी सीट हारे बैठी है। इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन जीते, कुछ सीटों पे इशू आप कह सकते हैं कि उस इशू में उसमें शायद कोई इशू हुआ होगा, लेकिन क्या माजी में भी, देखें माजी में भी जब नून लीग हुकूमत में आई है, कभी ऐसा हुआ था कि नवाज शरीफ अपनी सीट हारे थे और वजीर आजम बने थे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। सिर्फ IGI का एक इशू था कि उसमें सीटें मैनेज की गई थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सियासी इशू का सियासी हल है। इमरान खान साहब पे 300 केसेस हैं, ये कहना है कि जाके अदालत से रिलीफ लेके आओ। आपने बड़े जो मेरिट पे जब वो केसेस बनाए हैं, आपने तो मेरिट पे केसेस नहीं बनाए, आपने तो पॉलिटिकल केसेस बनाए हैं। तो पॉलिटिकल केसेस का हल क्या है? आप एक बंदे पे 300 केसेस बना दें और उसको जाके कहें कि अदालतों से रिलीफ लेके आओ। पीटीआई के अंदर कोई डिस्कशन चल रही है ऐसी, या सलमान अकरम राजा साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनका जाती बयान है? सर देखिए सलमान अकरम राजा साहब जाती बयान क्या देंगे, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, जाहिर है वो पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन इन इश्यूज को हल करने के लिए आखिरी अथॉरिटी इमरान खान साहब ही हैं। जो कुछ भी फैसला होगा वो करेंगे। बात अगर करनी है तो वो भी इमरान खान साहब से ही करनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में काफी दिन हो गए हैं, काफी अरसा हो गया है, मुल्क ने भी काफी कीमत चुका दी है। अब बैठ के इस मसले का हल निकालें और आगे चलें और इस मुल्क के लोगों को उम्मीदवार हैं। उन्होंने उमर अयूब साहब पर करप्शन और हलफनामे में गलत बयानी का इल्जाम लगाया अली मोहम्मद खान साहब, जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस सिलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। तो बतौर वकील कोई नाअहली होती हुई दिखाई दे रही है आपको इस मामले में? जी देखिए मुझे एक बात बताएं, ये 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद अचानक स्पीकर साहब को उमर अयूब साहब का रेफरेंस कैसे याद आ गया? और इतना बड़ा जुर्म कोई उमर अयूब साहब ने कर दिया है कि स्पीकर साहब किसी की एप्लीकेशन पे इस तरह का रेफरेंस कैसे भेज सकते हैं? पहले तो इलेक्शन कमीशन को इन मामलों का फैसला करने देना। स्पीकर तो रेफरेंस तब भेजता है जब कोई फैसला इलेक्शन कमीशन से आ जाता है। स्पीकर साहब इतनी उजलत में क्यों कार्रवाई डाल रहे हैं? उमर अयूब साहब कोई आज तो नहीं इलेक्शन जीते ना, उमर अयूब साहब तो 1.25 साल पहले इलेक्शन जीते थे। अचानक ऐसे क्या हो गया है कि हमारे अब्दुल लतीफ चतराली साहब को आपने सजा दिलवा दी, वो 10 साल के लिए उनको सजा मिल गई, उमर अयूब साहब का जो है रेफरेंस आप भिजवा रहे हैं? मतलब है कि आप हर तरह से तरीके इंसाफ की सांस बंद करें, फिर कह रहे हैं एहतजाज भी मत करो। तो क्या करें, बरे अरब में छलांग लगा दें? हमारा मुल्क नहीं है, सिर्फ आप लोगों का मुल्क है।
تو اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، 62 اور 63 کے تحت الیکشن کمیشن سے نااہلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ویسے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے پہلے الیکشن کمیشن کو تو لے کے آئے نا. آپ وکالت بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں سر، اسی لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. نہیں ہونی چاہیے یہ ڈیفینیٹلی آپ کی رائے ہے، لیکن کیا ہو سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ قانونی اور آئینی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کا بدقسمتی سے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ہمارے خلاف. اتنی ملک کی سب سے بڑی جماعت سے آپ نے نشان چھین لیا. اسی ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بڑے بینچ کے سامنے طریق انصاف کا اقرار کیا کہ یہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے، یہ ایک پارٹی ہے. الیکشن کمیشن نے اس میں پارٹی بنے، ہم سے ہمارا الیکشن کے دوران جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، ہمارے علی بھائی آپ کیونکہ سوال کر رہے ہیں نا کہ 1.5 سال کے بعد معاملہ کیوں ٹیک اپ ہو رہا ہے، کیوں اٹھا ہے، تو یہ تو کورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. کورٹ نے حکم امتناع اس کے اوپر ختم کیا، اس کے بعد پھر اسپیکر نے دیکھا اور پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، تو یہ ریزن بنا ہے سر. کورٹ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ اسپیکر صاحب کے پاس آتا ہے پھر وہ ریفرنس بھیجیں گے نا. مجھے تو اس ریفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اتنا قبل از وقت اتنی عجلت میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ایک مضبوط تگڑا سٹینڈ لیا ہے، ان نے کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے؟ صحیح، یعنی باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے پھر وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر علی محمد خان صاحب یہ زیادہ بہتر ویسے آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ناراض کیا یا راضی کیا. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. بالکل ٹھیک. علی محمد انتہائی معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. بے شکر گزار ہوں سر آپ کے وقت کی. سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے کہ جس طرح سے پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، سفیر تعینات کرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں، کس طرح کی پیش رفت دیکھتے ہیں اور کیا ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہم نے کل اپنے جو نظم الامور تھا اس کو ہم نے وہاں پہ ایمبیسڈر کا وہ عہدہ دے دیا، اس کو اپگریڈ کر دیا جو بھی کہیں. اور اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے اور دوست بدل سکتے ہیں. ہم نے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے جی، اور ہمارا ایک ماضی میں ایک بڑا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں کیونکہ بہت ہماری جو دہشت گردی زیادہ تر کے پی میں یا بلوچستان میں ہوئی ہے وہ اس کی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. ہمارے ملک دشمن جو ہیں، چاہے وہ ہمارے دشمن تھے، چاہے وہ چائنا کے دشمن تھے، چاہے سی پیک کے دشمن تھے، وہ افغانستان سرزمین کو استعمال کر کے اور یہاں پر جو اٹیکس کرتے، خاص کر اسرائیل اور انڈیا جو ہے یہ چیز کرتے تھے. اور اگر ہماری حکومتوں کے تعلقات نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مطلب ہے، پازیٹیو سائن ہے اس کا. جی گورنر صاحب، پاکستان بھارت کی لائن کو کاٹتے ہوئے کسی بھی طرح سے طالبان حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے سر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی تو یہ فیصلہ حکومت کا ہے اور تمام اداروں نے بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. اور آپ کی پارٹی آن بورڈ ہے اس پر؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ آن بورڈ ہونا پڑے گا. جب فیصلہ ہوگا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس کے اوپر کیا ان کی رائے کیا نہیں ہے. اب یہ قبل از وقت ہے کہ اس پہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور سفیر کی تعیناتی پر تو آپ آن بورڈ ہیں نا بطور اتحادی؟ دیکھیں اس پر آن بورڈ نہیں ہے. مجھے بتائیں، نام چینج ہوا ہے نا، ناظم الامور پہلے تھا نہیں وہاں پہ، تو اس کو آپ جو بھی ہائی کمشنر کہہ دیں، سفیر کہہ دیں، ناظم الامور کہہ دیں، لیکن جو بھی آپ کہہ دیں اسٹیٹس کا فرق تو آ گیا نا سر. اسٹیٹس کا فرق ہے، اختیارات کا تھوڑا سا فرق ہے. اچھی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیز جو اگر ہوئی ہے اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی حمایت کو ترک کر کے یہ جو سی پیک کا ہم ایک حصہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے چائنا کی طرف سے، یا پاکستان اس میں آن بورڈ ہے، افغانستان یہ کر سکتا ہے، سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو سی پیک جو ابھی پاکستان سے ہوتے افغانستان میں جا رہا ہے تو افغانستان اس کا حصہ بنے گا تو جائے گا نا. اگر افغانستان اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا زبردستی تو کوئی سی پیک رول نہیں گزار سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اس کا حصہ بننے غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل اس کے اوپر شاید بات چیت چائنا کی اور ان کی آپس میں اور پاکستان کی ہوئی ہو یا ہو رہی ہو.
تو اگر وہ انہوں نے سی پیک آگے لے کے جانا ہے جی تو افغانستان اس کو حصہ بنے گا. صحیح. اچھا سر، جو کے پی کی حکومت ہے وہ مسلسل وفاق سے افغانستان سے باقاعدہ طور پر مذاکرات کرنے کی مسلسل اجازت مانگ رہی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے، جو وفاق کر رہا ہے، اس پہ آن بورڈ نہیں لیا جا رہا صوبائی حکومت کو، اور سب سے زیادہ متاثر بھی وہی صوبہ ہے افغانستان کی وجہ سے. سر دیکھیں، صوبائی حکومت جو بات کر رہی ہے وہ قابل قبول ہے نہیں. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ان سے بات چیت کرنی ہے. صوبائی حکومت ڈائریکٹ بات چیت کیا کر سکتی ہے؟ جی وفاق کے فیصلے صوبائی حکومت کر سکتی ہے. کل اگر ایک بات ہوتی ہے فار ایگزامپل مختلف ایشوز کے اوپر جو کہ ریاست سے تعلق ان کا ہو، جن کا تعلق وفاقی حکومت سے ہو، کیا صوبائی حکومت اس چیز کا وہ کر سکتی ہے؟ اختیار ان کے پاس ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے. ہاں، صوبائی حکومت کو کوئی ریزرویشن ہے، ان کی کوئی سفارشات ہیں، وہ وفاق کو دیں، وہ فورن آفس کو دیں. جب بات چیت ہوگی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب ہمارے اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے دونوں صوبوں کے چیف منسٹرز کو آن بورڈ لیتے، حکومتوں کو آن بورڈ لیتے، کے پی اور بلوچستان کے، کیونکہ ان کے دورے میں نہ کے پی کا کوئی نمائندہ تھا، نہ بلوچستان کا نمائندہ تھا، نہ ان کا اپنا صوبائی صدر جو پارٹی کا ہے امیر مقام صاحب، جو کہ سیفرون کے منسٹر ہیں، جو کہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے. تینوں نمائندے وہاں پہ موجود نہیں تھے. ایک نمائندے موجود تھا، وہ اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کے ساتھ اپنی کوئی ٹیم تھی. اور اس کے بعد آنے کے بعد بھی آن بورڈ کسی کو نہیں لیا گیا. حق تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتے، اپنی صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ لیتے کہ ہم نے وہاں پہ یہ ڈائلاگ کیے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم کچھ دوروں سے ہمیں بڑے مہنگے پڑے کو، جو چائے کی پیالی تھی، اور گئے انہوں نے کہا کہ ہم ایوری تھنگ ول فائن کیا، تو کہ ہمارے گلے میں یہ دہشت گرد ڈال دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو کچھ ابھی پچھلے دنوں ہوتا رہا، اس پر پھر ہم نے باقاعدہ طور پر ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک وفد بنایا. اب انڈیا کی طرف سے تو وفد مختلف ممالک میں جا رہا ہے، ان کو جو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن بہرحال وہ جا تو رہا ہے اور بات تو ہو رہی ہے. ہمارا یہ وفد کب تک ٹریول کرے گا، کہاں کہاں جا رہا ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل رواں مہینے، آنے والے مہینے میں کیا چین اور خلیجی ممالک کا دورہ کریں گے ساتھ؟ دیکھیے، میجورٹی کنٹریز کا دورہ تو وزیر اعظم صاحب نے اور ہمارے جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کر لیا ہے. 2-3 ملک امپورٹنٹ رہ رہے ہیں، ان کو انہوں نے وزٹ کرنے. غالباً وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کب شیڈول ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیلیگیشن لے کے یو ایس پہنچ چکے ہیں، اور ان کی جو بھی وہاں پہ انگیجمنٹس ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. اس کے بعد باقی ممالک کی بھی وزٹس کریں گے اور پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کریں گے. پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک موقف رکھا تھا، میڈیا کے ذریعے، میڈیا چینل کے ذریعے. اور میں یہاں پر اگر میڈیا کو اپریشیٹ نہ کروں، پاکستان کی میڈیا کو، انڈیا کی نسبت ہماری میڈیا نے بڑا ایک ذمہ وارانہ رول پلے کیا، ایک اچھا رول پلے کیا. جہاں تک اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو ان کی ہمیشہ جو باتیں ہوتی تھیں اس کے بعد پھر تردید آنا شروع ہو جاتی تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری اپنی میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا اس میں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ وفد جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے امریکہ، تو وہاں پر کہاں کیا ابھی تک فائنلائز ہوا ہے؟ میٹنگز کس کس سے ہونے جا رہی ہیں؟ اس کا مجھے زیادہ وہ نہیں ہے، کیونکہ فورن آفس ہی اس کو ڈیل کر رہے ہیں. مجھے اس کے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا کہ جو ہے وہ کس کس سے ان کی میٹنگ کہاں مطلب کون سے ملک میں کیا میٹنگ ہوگی. اور ادھر کی جو ہماری ایمبیسی ہے، فورن آفس، جو بھی میٹنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ میٹنگز ہی ہوں گی. ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیلیگیشنز کے ممبران جو گئے ہیں، سینئر ممبران وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. فارمر فورن جو ہے وہ ہمارے سیکرٹری گئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ساتھ میٹنگ ہوگی اچھا، اور پاکستان کا موقف جو ہے ہم اپنے دنیا میں جس طریقے سے ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ گئے تھے، تو اس طرح یہ ڈیلیگیشن بھی گیا ہے، مختلف اور ڈیلیگیشن. اور ہم نے یہ ڈیلیگیشن ہمارا لیے اسی وجہ سے گیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پر امپورٹنٹ میٹنگز لائن اپ کی جا رہی ہیں. وہ لائن اپ ہو جائیں گی تو پھر ہم یہاں سے ٹریول کریں گے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہو گئی ہوں گی، تبھی اس کو پھر اب پلان کر لیا گیا سر. اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ کچھ ممالک کا تو ہو چکا ہے امپورٹنٹ دورہ، جس میں پرائم منسٹر بھی تھے اور فیلڈ مارشل بھی تھے، تو ابھی پھر چین اور خلیجی ممالک کا ہونا ہے. دونوں ساتھ ہی جا رہے ہیں. میرے خیال میں یو اے اور سعودی اور چائنا کا یہ جو مین ہے، شاید یہ 3 ممالک ہیں جو کہ بھی رہ رہے، باقی بھی شاید وزٹس ہوں. ٹھیک. تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ وہ اکٹھے جائیں گے، علیحدہ جائیں گے، لیکن جو ابھی جو گئے ہیں تو اکٹھے تھے. تو میں بھی اگلے وزٹ میں بھی شاید وہ اکٹھے ہوں گے. مختلف ڈسکشنز ہوں گی، پولیٹیکل لیول پہ بھی ہوں گی، ہماری دفاعی اس حوالے سے بھی ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اکٹھے گئے، شاید فیوچر میں بھی اکٹھے ان کو وزٹ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا سر، خارجی محاذ پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ذرا اندرونی محاذ پہ بھی آ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد، پچھلی عید کے بعد بھی ویسے وہ احتجاج کر رہے تھے، اب عید کے بعد جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی نہیں آئی ہیں. ایک تو اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہیں ہوگی، دوسرا خان صاحب اس کو خود بیٹھ کے لیڈ کر رہے
رہے ہوں گے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ وہ پلان بنائیں, تو کہ جو عید کے بعد جو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا؟ یہ نئی خبر ہے میرے لیے کہ شاید کنٹرول روم بن رہا ہے پٹیالہ میں. کنٹرول روم بنے گا؟ نہیں, میں بھی ویسے سوال یہی کر رہی تھی, علی محمد خان صاحب تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ابھی بھی ہمارے صوبے میں ایک احتجاج تھا ان کا, جی جو کہ بالکل فلاپ ہوا. صوبہ اس صدر کو تقریر نہیں کرنے کا مجھے کسی نے کہا. آج میں اپنا بات گیا ہوا تھا وہاں پر, مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ان کو احتجاج سے جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیز ہے, اور میں نے شاید آپ کی ٹی وی چینل پہ کسی شاید کہا تھا کہ میں کہا یہ دوبارہ اسلام آباد کو رخ نہیں کریں گے, کیونکہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا نا ہم رخ ہی نہیں کر رہے, وہ ملک بھر میں کریں گے. ملک بھر میں کریں گے اسلام آبادی. دیکھیے اگر پرامن احتجاج ہے کریں, کوئی کون روکے گا, جس میں آپ وائلنس اختیار نہ کریں, آپ ریاست پہ حملہ نہ کریں. گین کر سکیں گے, کچھ گین کر سکیں گے. کس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو عدالت نے سزا دی ہے, عدالتوں میں جائیں. الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں. کون سا الیکشن کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2024 کا الیکشن تھا وہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو فارم 47 کی بھی حکومت فارم 45 پہ ہوئی ہے, وہ 47 میں نہیں ہے. اپنی پارٹی کے لوگ نہیں کہہ رہے. صحیح. تو وہ بھی فارم 47 سندھ حکومت ویسے اجازت دے گی, کیونکہ پورے پاکستان میں احتجاج کی بات ہو رہی ہے. پہلے کریں تو صحیح نا, یہ تو صرف باتیں ہیں نا. عملی جب ہم اس کو پہنائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس پہ. اچھا ویسے ایک اور بات بھی بتائیے سر, کہ پرویز خٹک صاحب ان کو مشیر بنایا گیا تھا وزیر اعظم کا, لیکن اس کے بعد سے وہ عہدہ ملا اور پھر اس کے بعد سے وہ کہیں نظر نہیں آئے. کہاں ہے وہ, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں نظر تو آتے ہیں. میں تو اس دن فیلڈ مارشل صاحب نے جو کھانا کیا تھا اس میں انہوں نے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے, اور چیف منسٹرز بھی تھے, گورنرز بھی تھے, اور اپنا فیڈرل کیبنٹ کے ممبر, اس سے مجھے ملاقات ہوئی. عشائیے پہ نظر آ رہے ہیں, ایکٹیو رول کہاں پلے کر رہے ہیں؟ عشائیے میں تھے, لیکن ادھر بڑی ایک وہ تھی کہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ جب فیلڈ مارشل کی سیریمنی پریزیڈنسی میں بھی تھی, وہاں پر پی ٹی آئی کی غیر حاضری تھی, وہ نہیں ہے. شاید ان کو انوائٹ گیا تھا ان کو, چاروں دیکھیں سب چیف منسٹرز انوائٹڈ تھے, اور نہیں آنا شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, جو بھی ہے. اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کے ڈنر میں بھی موجود نہیں تھے. تو ایک میں نہیں سمجھتا کہ ایک پازیٹیو, کیونکہ ساری قوم جو ہے, اگر چیف منسٹر نہ کھڑا ہو, قوم تو ساری کھڑی تھی تو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, تو اگر وہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو پہلے احتجاج کی بات کی, پہلے تو احتجاج اس پہ کریں جو صوبے میں کرپشن کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کوہستان میں 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. ایک ڈمپر ڈرائیور کو بھی 4.5. میں آتی ہوں نا, اس بات پہ آتی ہوں, لیکن پہلے مجھے بتا دیں, کیونکہ آپ نے وہ عشائیے کا تذکرہ کر دیا. علی امین گنڈاپور صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ تمام لوگ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک واحد ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور جب ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی تب بھی آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ ان کو آشرباد کہیں اور سے بھی ہے. تو پھر اس عشائیے میں نہ آنا, کیا وہ ٹرولنگ سے ڈر گئے ہیں یا خان صاحب نے ان کو منع کیا؟ اندر بھی پارٹی کے اندر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پارٹی کے اندر کون, پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری بےزتی اور ٹرولنگ اور چیزیں ہوں, کیونکہ انہوں نے ٹرولنگ کا جو باقی سب کے لیے ضابطہ بنایا ہے وہ ضابطہ بنایا, وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ بھی چیزیں ان پہ آنی ہیں, آج نہیں تو کل آنی ہے, لیکن چیزیں اس سے شاید بولتے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. جب اسلام آباد آتے ہیں تو دامن ہو کا راستہ کون دیتے ہیں ان کو؟ اچھا, کس راستے سے جاتے ہیں؟ اسی راستے سے جاتے ہیں نا. آپ بتائیں نا, آپ گورنر ہیں. اسی راستے سے جاتے ہیں نا. تو ان کو اسپیس کون دیتا ہے؟ سوال ہے کہ اس میں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اسلام آباد میں کون ان کے ساتھی ہیں. اگر سارے کنٹینر ہیں, اگر آپ چینل نہیں آ سکتے ہیں, میں دفتر نہیں جا سکتا ہوں, اسکول بچے نہیں جا سکتے ہیں, کوئی موبائل سگنلز بند ہوتے ہیں اور دامن ہو کا راستہ کھلا ہوتا ہے, اور آپ آدھے گھنٹے میں 13 موڑ یا 13 ضلع کراس کر کے لیکن سر وہ بڑی درد بھری کہانی ہے ویسے جو انہوں نے اسمبلی میں سنائی تھی, کس طرح سے وہ پہنچے تھے. آپ یہ فلم بناتے ہیں نا, مطلب میڈیا میں فلم بنتی ہے اور گیسرین ڈال کے رو رہے ہوتے ہیں اور پتہ کیا, اور ادھر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں, اور یہ پتہ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آپ کا کتنا محبت کا تعلق ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ. اچھا سر, کہا گیا تھا کہ جو اعظم پرویز خٹک صاحب کی, معاف کیجیے گا ہم بات کریں, ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو جو تعیناتی کی گئی ہے وہ کے پی کے میں, آئندہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معاملات ہوں گے وہ اس کو ٹیکل کریں گے. تو اب جو بات ہو رہی ہے احتجاج کی, اس میں کہیں ان کا رول دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کو رول دیا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کیبنٹ کا ممبر بنائے اور وہ مشیر داخلہ ہیں, اور جو بھی اس کو رول دیں گے تو پرائم منسٹر صاحب ہی دیں گے, انہوں نے ان کو بنایا. تو جیسے گورنر صاحب 28 مئی یوم تکبیر ہم نے منایا اس بار, ماشاءاللہ ہمیں بہت سارے اشتہارات نظر آئے, بہت مختلف تصاویر نظر آئی, لیکن ایک تصویر جو ایٹمی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, وہ کہیں نظر نہیں آئے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ قوم کے ہیرو بھی نہیں ہیں, تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہی ہے یا کچھ مختلف ہے؟ نہیں, میں تو لگائی تھی. آپ نے لگائی تھی, میرے سوشل میڈیا آپ کے لیے ہیرو ہے وہ.
نہیں میرے سوشل میڈیا تو تھی، تو باقی جو ہے وہ چیز دیکھیں انہوں نے یعنی آپ نے لگائی تھی تو آپ کے لیے ہیرو ہے. دیکھیں بالکل وہ تو دیکھیں اب رانا ثناء اللہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں، کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک چیز ہے انہوں نے پاکستان کے ایٹمک اس کے لیے قربانی دی تھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا جیسے بھی ہوا مجھے نہیں پتا رانا ثناء اللہ صاحب کے اس کے اوپر کیا ٹیک ہے، لیکن چیز ہے کہ اس نے اپنی جو بھی کہیں جو اپنا ان پٹ اس ایٹامک بم یا ایٹامک اس میں انہوں نے دیا. آج جس چیز کے آج جو ہم اسلامی فوج بن چکے ہیں اور اسلامی بم ہمارے پاس ہے، تو کسی نہ کسی ایٹمی فوج ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس، تو کسی نہ کسی کا اس کے اندر رول ہے. جو شہید ذوالفقار بھٹو سے شروع ہوا، اور اگر آپ وہ 28 تاریخ کو یوم تکبیر بنائے تھے اور نواز شریف سے بنا رہے تھے، تو جنرل ضیاء، عبد القدیر خان، دیکھیے بنیاد تو کسی نے رکھی تھی نا، بنیاد کس نے رکھی تھی. جب بنیاد رکھی گئی تھی تو آگے چلتا چلتا وہ ایک دن میں تو نہیں بنا نا، سالوں سال لگے. تو عبد القدیر خان میں اپنا ایک رول ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب جو اگر میرے پی ٹی آئی کے دوست یہ باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں کہ میں نہیں پی ٹی آئی کے نہیں پی ایم ایل این کے دوست یہ بات کریں، رانا صاحب بات کریں. پی ٹی آئی کے دوست بھی کہتے ہیں اور پی ایم ایل این کے دوست بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہے، میں تو غالباً ان کی دعا کے لیے گیا تھا، میں اسے موجود نہیں تھا. ٹھیک. لیکن کیا وزیر اعظم صاحب اس وقت کے اس پاکستان اسلام آباد میں موجود تھے، وہ جنازے پہ گئے؟ ٹھیک، بالکل صحیح. سر رانا صاحب کا یہ ایک اور انٹرویو، اسی انٹرویو اور پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرتی ہے اور میرے لیے بھی بڑی اچنبے کی بات تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے مخالف کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا حوالہ دے کر انہوں نے کیا کہ پھر ان سے جو بن پڑا یا ان سے جو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ وہ تو سند دے رہے ہیں باقاعدہ. پھر عمران صاحب جو ہے وہ چاہتے تھے کہ سارے اس کے مخالفین جیل میں چلے جائیں اور وہ اکیلے پاکستان پھرتے رہیں. یہ ان کی دلی خواہش تھی. جی. اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے نیب کو استعمال کیا. ان کے وزیر نکلتے تھے، نیب میں میٹنگ کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، اگلے ہفتے فلاں پکڑا جائے گا، 10 دن بعد فلاں اور وہ پکڑے جاتے تھے. ان کی خواہش سے سارے اندر چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ہمارے دوست، جب فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات شفٹ کیا گیا تھا، جیل مینول کی بھی نہیں تھا، اس وقت ان کے نظریات. رانا ثناء کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کا ترجمان نہیں ہوں نا، ان کی پارٹی کی ترجمانی کرے گی نا. آپ انفارمیشن مجھ سے پوچھیں کہ پارٹی ترجمان سے پوچھیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ الزام بیسکلی وہ عدالت کے اوپر لگا رہے ہیں نا، اور پھر انگلی آپ لوگوں پر بھی اٹھے گی کیونکہ آپ بھی پھر حصہ تھے نا سر. تمام پھر بینیفیشری ہیں نا سر. وہ باقاعدہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ اس وقت کے چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے غصہ نکالا اپنا. میں نہیں سمجھتے غصہ نکالا، اور اس عہدے پہ رہ کے بندہ غصے نکالتا ہے. اس عہدے پہ جب بندہ رہتا ہے تو وہ بڑا ہی، جو میں سمجھتا ہوں کہ فائز صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا یا اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا، اس کے گھر والوں تک کوئی نہیں چھوڑا، ریفرنس بھیجا اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ہو گیا. تو رانا اپنا اس نے فائز نے تو بڑا ہلکا ہاتھ رکھا تھا. جو آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ جس آپ ریفرنس بھی بھیجا، غلط کام بھی کیا، اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بڑا ٹھنڈا ہاتھ رکھا ہوا تھا. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اہم معاملات پر بات ہو رہی تھی افغانستان کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کرنے کا سوچ رہی ہے اس پر بھی گورنر صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی پروگرام میں. ناظرین اب بات کریں گے، امریکہ نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کا مجوزہ منصوبہ پیش کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیل نے اس منصوبے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ثالثوں کے ذریعے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف کو جواب بھجوا دیا ہے، جس میں مستقل جنگ بندی، غزہ کی پٹی سے مکمل فوجی انخلا اور فلسطینی عوام کو امداد کی فراہمی یقینی بنانا شامل ہے. اس معاہدے کے تحت حماس 10 زندہ اسرائیلی قیدی اور 18 لاشیں حوالے کرے گا، اور اس کے بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گزشتہ روز امید ظاہر کی تھی کہ جنگ بندی کے حوالے سے وہ جلد کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری طرف ناظرین، عرب ممالک کے وزرائے خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی سے مشاورت کے لیے رام اللہ جانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت نے اس دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. الجزیرہ کے مطابق فلسطین کے نائب صدر حسین الشیخ نے اس فیصلے کو اشتعال انگیز اور متکبرانہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ عرب بھائیوں کے ہمراہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس پر رد عمل کیسے دینا ہے. اس سے پہلے اردن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ رام اللہ جانے والے وفد میں مصر، اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ شامل ہیں. اس دورے کا مقصد 2 ریاستی حل کے حوالے سے مشاورت کرنا تھا.
اگلے مہینے جون میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ قیادت میں بین الاقوامی کانفرنس ہونی ہے، جس میں 2 ریاستی حل کے حوالے سے اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ اس سے پہلے یورپی ملک مالٹا نے بھی جون میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے اب تک 147 نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور جرمنی جیسے بڑے ممالک اب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ اور اس حوالے سے گزشتہ ماہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ فرانس جلد اس بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم خبر ایران کے حوالے سے آ رہی ہے ناظرین کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر امریکہ سے متفق ہیں۔ جوہری ہتھیاروں بھی ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اگر مسئلہ ایٹمی ہتھیاروں سے ہے تو ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس معاملے پر متفق ہیں۔ ناظرین، یہ اس خطے میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ ایران یہ واضح پیغام دیتا رہا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار تو نہیں ہوگا۔ پچھلے دن یہی خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے ایران جوہری معاہدے کرے ورنہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ روئٹرز نے خلیجی اور ایرانی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے اپنے صاحبزادے شہزادہ خالد کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نام پیغام دیا ہے۔ شہزادہ خالد نے ایرانی حکام پر امریکہ کے ساتھ معاہدے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ سفارتکاری کی کھڑکی تیزی سے بند ہو جائے گی۔ روئٹرز اس کی تصدیق نہیں کر سکا کہ اس پیغام کا ایرانی قیادت پر کیا اثر پڑے گا، لیکن ایرانی صدر نے اس حوالے سے جواب دیا تھا کہ ایران پابندیوں کے خاتمے کے ذریعے اقتصادی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ چاہتا ہے۔ آج ہی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی ایک خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران نے 17 مئی تک 408 کلو گرام یورینیم افزودہ کر لی ہے، جو کہ جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار مقدار کے 90% کی سطح کے قریب ہے۔ شام میں ایران نواز حکومت کا خاتمہ، لبنان حزب اللہ کی سربراہ کی شہادت، حوثیوں کی امریکہ سے ڈیل کے بعد ایران کی پوزیشن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب کمزور ہو چکی ہے۔ پروگرام کے آخر میں اب میں بات کروں گی کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ 2024 میں ناظرین پیرس میں 92.97 کی تھرو کر کے پاکستان کو 40 سال بعد اولمپکس گولڈ میڈل جتوایا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا اور آج یعنی 2025 میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم 86.40 میٹر طویل جیولن تھرو کر کے 52 سال بعد ملک کے لیے سونے کا تمغہ لے آئے ہیں۔ پاکستان نے آخری مرتبہ اس ایونٹ میں 1973 میں فلپائن میں جیولن تھرو اور 800 میٹر ریس کے ایونٹس میں گولڈ میڈل جیتے تھے۔ یوں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم 52 سال میں گولڈ میڈل جیتنے والے پاکستانی ماشاءاللہ بن گئے ہیں۔ وہ ارشد ندیم جو 2017 اور 2019 میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 80 میٹر تک پار نہیں کر پائے تھے، آج 2025 میں انہوں نے 86 میٹر کا چھکا مار کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور دلچسپ جو بات ہے نا یہاں پر وہ یہ ہے کہ مئی کے آغاز پر پاکستان نے جنگ کے میدان میں بھارت کو شکست دی اور اسی ماہ یعنی مئی کے آخری دن آج ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کو سرزمین پر بھارت کے ایتھلیٹ کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ یوں ارشد ندیم نے کھیل کے میدان میں سبز ہلالی پرچم کا سپاہی بن کر بھارت کو کھیل کے محاذ پر شکست دے دی ہے۔ اس مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے تو شرکت نہیں کی، لیکن انڈین ایتھلیٹ سچن یادو دوسرے نمبر پر آئے۔ جنوبی کوریا میں ہی پچھلے دنوں ارشد ندیم کو ایشین ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن نے ایشیا کے بہترین مرد ایتھلیٹ کا ایوارڈ بھی دیا تھا اور اسی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو ایونٹ میں شرکت کرنے والے دوسرے پاکستانی ایتھلیٹس یاسر سلطان بھی فائنل میں 8ویں نمبر پر آئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ارشد ندیم سمیت پاکستانی ایتھلیٹس اور کھلاڑی اسی طرح دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہیں، خوب عزتیں کماتے رہیں، خوب آگے بڑھتے رہیں اور ہمیں ایسی بھرپور خوشیاں دیتے رہیں۔ بہت شکریہ ارشد ندیم آپ کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔